अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने रुबाई किसे कहते हैं और रुबाई का उर्दू में आगाज़ किस शायर से हुआ और ज़माने के साथ रुबाई ने किस तरह से तरक्की पाई और आगे बढ़ते हुए हम तक जो रुबाई पहुंची है उसमें किन किन शोराओं ने अपने फ़न के जौहर दिखाए हैं, इस पर मुख्तसरन रोशनी डाली थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे निसाब में शामिल जिस रुबाई गो शायर के 3 रुबाइयाँ हमारे निसाब में शामिल हैं, उसमें पहला नाम जिस रुबाई गो शायर का आता है वह है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। हाली ने वैसे तो उर्दू अदब की सभी असनाफ़ सुख़न पर तबाज़माई की है, चूँकि उन्होंने नज़में भी लिखी हैं, गज़लें भी लिखी हैं। हालांकि गज़ल पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात करने वाली शख्सियत में हाली का नाम सर फ़हरिस्त आता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि हाली ने भी चंद गज़लें लिखी हैं। मुख्तसर तौर पर हम सबसे पहले मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ़ देखेंगे और उसके बाद फिर उनकी जो पहली निसाब में शामिल रुबाई है उसकी तशरीह करने की कोशिश करेंगे। हाली का मुकाम पैदाइश पानीपत है और सन 1837 में पानीपत में उनकी विलादत हुई। नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन और हाली उनका तखल्लुस था। इब्तदाई तालीम उन्होंने वतन में ही हासिल की और मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए वो दिल्ली चले आए। दिल्ली में वो मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द भी हुए और दिल्ली के नामवर रईस और शायर नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता के बच्चों के तालीक़ मुक़र्रर हुए, तो उन्हें शेफ्ता से भी इस्तेफ़ादे का मौका मिला। सबसे पहली खुशनसीबी हाली की ये रही कि वो गालिब के शागिर्द रहे। फिर और दूसरा उनके लिए जो सबसे अहम बात हुई है वो है नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता, उनके बच्चों के जब वो तालीक़ मुक़र्रर होते हैं तो उन्हें नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता से भी फ़ैज़ हासिल करने का मौका मिल जाता है। इन सब बातों का हाली पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और हम देखते हैं कि उर्दू अदब में हाली को एक आला मुकाम हासिल है। उसकी वजह भी यही है। हाली सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि नक़ाद, सवाने निगार और मुसल्ला कौम भी थे। अब जैसा कि मैंने कहा कि हाली सिर्फ शायर ही नहीं बल्कि मुसल्लह कौम, इस कौम की इस्लाह करने के काम भी इन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं। नक़ाद भी थे, तनक़ीद भी करते थे। उनकी बहुत सारी हम देखते हैं कि मुक़द्दमा शेर व शायरी इन्होंने लिखी, उसमें तनक़ीद के मुख्तलिफ़ उसूल भी उन्होंने शायरी को लेकर बताए हैं। जो इनकी जो किताब है मुक़द्दमा शेर व शायरी उर्दू अदब में बहुत ही अनमोल मानी जाती है, उसको कीमती माना जाता है। फिर सर सैयद तहरीक जो थी उस वक्त की, अलीगढ़ तहरीक या सर सैयद तहरीक जिसको हम कह सकते हैं, तो सर सैयद ने जो तहरीक शुरू की, हाली
خصوصی طور پر سر سید سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور وہ اس تحریک میں شامل بھی ہو گیا اور آخر تک سر سید کا انہوں نے ساتھ بھی دیا۔ حالی کی شاعری میں ہم دیکھتے ہیں کہ سادگی ہے، اصلیت ہے اور جوش، یہ تمام باتیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ حالی نے اردو شاعری کی اصلاح کی طرف خاص توجہ کی، اردو قصیدے اور غزلوں کی خامیوں کو اجاگر کیا۔ حالی کا ہی قول ہے کہ غزل سے سنڈاس کی سی بو آتی ہے، اس طرح کے اعتراضات حالی نے کیے ہیں غزل پر، تو جس کی وجہ سے غزل کی اصلاح ہوئی، غزل کو فائدہ بھی پہنچا۔ انہوں نے جو تنقید کی اس کے نتیجے میں غزل گو شعراؤں نے اس کی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی اور اس صنف کو عروج ملا۔ تو اس میں قصیدہ ہے اور غزل ہے، دو ایسی اصناف ہیں جن کی انہوں نے خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کیا، ان پر تنقید کی، جس کے نتیجے میں ان کی خامیاں دور ہوئیں۔ اردو میں نظم نگاری کو فروغ دینے اور نیچرل شاعری کو عام کرنے میں حالی نے بہت اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے خود نیچرل شاعری کی ہے، حالی نے کئی نظمیں لکھی ہیں اور اسی وجہ سے اردو نظم گوئی کو فروغ دینے میں بھی حالی کا ایک اہم کردار مانا جاتا ہے۔ حالی شعر و ادب کے ذریعے قوم کی اصلاح کا کام لینا چاہتے تھے۔ ان کی اگر نظمیں ہم دیکھیں گے، ان کے ہم رباعیات ہم دیکھیں گے، ان کے اور بھی اصناف سخن پر انہوں نے جو توازمائی کی ہے، خاص طور پر شاعری میں، ان کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حالی نے سب سے اہم کام کون سا کیا ہے کہ قوم کو سدھارنے کا، قوم کی اصلاح کرنے کا کام انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لیا ہے۔ خاص طور پر نظموں کے ذریعے انہوں نے قوم میں بہت بڑا بدلاؤ یا بیداری لانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے۔ حالی نے غزلیں بھی کہی ہیں لیکن ان کا عمومی رجحان نظم کی طرف تھا۔ کچھ غزلیں بھی حالی نے لکھی ہیں لیکن عمومی جو ان کا رجحان تھا وہ نظم کی طرف تھا۔ اگر ہم رباعی گوئی کے تعلق سے دیکھتے ہیں حالی کی، تو رباعی گوئی میں بھی حالی کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ کلیات حالی اور مسدس حالی ان کی شعری تصانیف ہیں۔ شعری تصانیف ان کی دو ہیں، کلیات حالی اور مسدس حالی، اور مقدمہ شعر و شاعری ان کی تنقیدی تصنیف ہے۔ اس تنقیدی تصنیف میں انہوں نے شعر و شاعری کو لے کر جو اصول و ضوابط ہیں، اس میں جو خامیاں ہیں اردو شعر و شاعری میں، اس کو اجاگر کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی حالی کی سوانحی تصانیف ہیں۔ تو حالی نے کیا کیا ہے؟ حیات جاوید، یادگار غالب اور حیات سعدی، تین سوانح حیات انہوں نے لکھی ہیں، جس کو سوانح عمری بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو من جملہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حالی نے صرف شعر و شاعری ہی نہیں کی ہے بلکہ نثر اور نظم اور تنقید، ان سبھی کے ذریعے اردو ادب کی خدمات انجام دی ہیں۔ 1914 میں مولانا الطاف حسین حالی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا حالی کا مختصراً تعارف۔ ان کے تعارف سے یہ بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حالی ایک ایسے شخصیت بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں بہت ساری خوبیاں ہیں، جس شخصیت میں وسعت ہے، جامعیت ہے، تمام اصناف سخن پر تحریر کرنے کی صلاحیت ہے۔ یعنی کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ حالی کی جو شخصیت ہے اردو ادب کی ایک بہت ہی اہم اور انمول شخصیت کے طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو
اپنی ربائی لکھی ہے، اور نصاب میں جو ربائی شامل ہے اس ربائی میں انہوں نے کون سا نظریہ اور کون سی باتیں پیش کرنے کی کوشش کی ہیں. تو ان کی پہلی جو ربائی ہے وہ ہے پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ ہے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ ربائی میں صرف 4 اشعار ہوتے ہیں. تو پہلا شعر دیکھیے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے. پستی یعنی کہ زوال، نیچے آنا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چیز کا پیچھے کی طرف آنا. تو پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے. حالی کیا کہہ رہے ہیں؟ پستی کا کوئی حد سے گزرنا. حد سے گزرنا یعنی کہ ایک حد ہے، اس کے آگے بھی چلے جانا. تو پستی کی جو حد ہے اس سے بھی زیادہ پیچھے چلے جانا. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے. اسلام جو مذہب اسلام ہے اس کا گر کر نہ ابھرنا، وہ گر رہا ہے لیکن ابھر نہیں رہا ہے. گر کر نہ ابھر نہ دیکھے. دیکھیے یہاں پہ ان 2 اشعار سے ہم کو یہ بات واضح ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ حالی اس میں یا اس ربائی میں اسلام پر اور اس وقت کے جو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، وہ مذہب اسلام کو لے کر جس ڈھنگ سے زندگی گزار رہے ہیں ان کے دور میں، اس کی عکاسی کرنے کی یا اس کو پیش کرنے کی کوشش اس ربائی میں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد. مد ہے ہر جزر کے بعد، مانے نہ کبھی کہ ہے مد ہر جزر کے بعد. مد کے معنی ہیں اچھلنا اور جزر کے معنی ہیں نیچے آنا. مد و جزر، جیسا سمندر میں مد و جزر آتا ہے یعنی کہ پانی کا کبھی اوپر جانا پھر نیچے آنا، یہ جو سلسلہ ہے اس کو انہوں نے یہاں پہ بڑے ہی خوبصورت ڈھنگ سے استعمال کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد. مد کے معنی اچھلنا، عروج پر جانا، اونچائی پانا. جزر کے معنی ہے نیچے آنا. تو جو چیز نیچے جائے گی وہ اوپر ضرور آئے گی، یا جو چیز اوپر جائے گی وہ نیچے ضرور آئے گی. یہ جو مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، ہر جزر کے بعد مد ہے، یہ کیوں کوئی نہیں مان رہا ہے؟ ایسا ایک خیال حالی یہاں پیش کر رہے ہیں. دریا کا ہمارے جو تر نہ دیکھے. دیکھیے ربائی کا چوتھا جو شعر ہوتا ہے وہ پوری ربائی کا نچوڑ ہوتا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. حالی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دریا کا جو اترنا ہے وہ دیکھ کر کوئی یہ مان نہیں رہا ہے کہ ہر مد کے بعد یا ہر جزر کے بعد مد ہے. یہ جو خیال ہے یہاں غلط ثابت ہوتا دکھائی دے رہا ہے. یعنی کہ اتنی بری حالت، اتنی بری کیفیت آ گئی ہے اور لوگوں نے اصل جو مذہب ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. مذہب کو لے کر جو سماج میں یا معاشرے میں برائیاں پھیل گئی ہیں اس کو جس ڈھنگ سے پیش کیا جا رہا ہے وہ بڑا ہی غلط ہے. اس وجہ سے مولانا الطاف حسین حالی اس ربائی میں اپنا ایک خیال پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، ہمارا جو دریا ہے اس کا اترنا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اور وہ دیکھ کر کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ہر جزر کے بعد جو مد آتا ہے اس کیفیت کو لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس حد تک زوال یا
جو ایک ہم سوچتے ہیں کہ زوال کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، وہ حد سے بھی آگے یا حد سے بھی زیادہ زوال ہو گیا ہے۔ اور اب یہ جو اسلام ہے، مذہب اسلام، وہ ہم نے سوچا تھا جس طرح سے مد جزر کے بعد مد ہوگی، یعنی کہ زوال کے بعد عروج آئے گا، ویسی کیفیت دوبارہ ہم کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے۔ اس کی وجہ وہ بتا کے آ رہے ہیں، دریا کا ہمارے جو ترنا دیکھے، یعنی کہ ہمارے مذہب میں جو گراوٹ آ رہی ہے یا ہمارے مذہب میں جو زوال آ رہا ہے، اس کی کچھ ایسی وجوہات ہمارے سامنے آ رہی ہیں جس کے نتیجے میں ایسا لگ رہا ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جزر کے بعد مد ہے، یعنی کہ زوال کے بعد عروج ہے، لیکن یہاں پہ جو کیفیت ہے وہ بالکل برخلاف دکھائی دے رہی ہے، اور جزر کے بعد مد یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس بات کو لے کر وہ فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اور قوم کو بیدار ہونے کی یا قوم کو مذہب کو لے کر جاگنے کی بات کرتے ہوئے اپنی اس ربائی کا اختتام کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر لوگ ابھی بھی نہیں سدھریں گے تو ہمارا جو مذہبی گراوٹ ہمارے پاس دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ اور گراوٹ دیکھنے کو ملے گی، جس کا ہم سب کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اسی خیال کے ساتھ وہ اس ربائی کا اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ۔